6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया। 3 दिन बाद उसने दूसरा बम नागासाकी पर गिराया। ये तारीख में वाहिद मौका है जब किसी जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल किए गए। हिरोशिमा जहन्नुम की सरजमीन थी, इंसानों का बनाया हुआ जहन्नुम। अब जब दुनिया भर में तनाज़ात जारी हैं तो एटमी हथियारों की नई दौड़ और उसके बढ़ते हुए खतरात पर बात मजीद शिद्दत इख्तियार कर रही है। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси. हिरोशिमा में जौहरी हथियारों से होने वाली तबाही सिर्फ माजी की बात नहीं है। दूसरी आलमी जंग में शामिल होने के 1 साल बाद 7 दिसंबर 1941 को जापानी एयरफोर्स ने हवाई के पर्ल हार्बर में एक अमरीकी बहरी अड्डे पर अचानक हमला किया, जिसमें 2400 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। इस हमले के बाद अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में एक खुफिया मंसूबे पर काम शुरू किया, जिसमें न्यूक्लियर फिजन के जरिए दुनिया का पहला एटम बम तैयार किया गया। जब जापान ने जर्मनी के हथियार डालने के बाद जंग खत्म करने के अमेरिकी अल्टीमेटम को मुस्तरद कर दिया तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर एक तजुर्बाती बम गिराया। थोड़ी देर पहले एक अमेरिकी तैयारे ने हिरोशिमा पर एक बम गिराया और दुश्मन के लिए इस शहर की इफादियत को खत्म कर दिया। इस बम में 20,000 टन TNT से ज्यादा ताकत है। ये एक एटम बम है। हिरोशिमा के तकरीबन 3,50,000 रहायशियों में से तकरीबन 78,000 फौरी तौर पर हलाक हो गए। 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा बम गिराया। नागासाकी के तकरीबन 2,40,000 शहरियों में से 40,000 फौरी तौर पर हलाक हो गए। उसके बाद जापान ने हथियार डाल दिए, जिससे एशिया में जंग का खात्मा हो गया। मैं कई सालों से इन जौहरी खतरात पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन हिरोशिमा पर बमबारी की सालगिरह पर अब महसूस होता है कि ये वो वक्त है कि एटमी जंग के बढ़ते हुए खतरे का जायजा लिया जाए। और इस मकसद के लिए मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां जाने की मुझे तवक्को नहीं थी। ये सब कुछ बहुत दूर लगता है। वो बम 80 साल पहले 9,000 मील दूर गिराया गया, लेकिन उसके असरात आज भी बर्तानिया में महसूस किए जा सकते हैं। और मैं वेल्स के शहर स्वानजी आया हूं ताकि एक ऐसी शख्सियत से मिल सकूं जिन्होंने इस सब को झेला है। क्यूको गिब्सन हिरोशिमा में बम गिरने के 3 साल बाद पैदा हुई। आज भी आपकी जिंदगी पर उस वाक़े के असरात हैं। क्या आप हमें कुछ बता सकती हैं कि आपको किस तरह मुतासिर करता है? मैं बचपन में जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थी। मुझे फालिज हुआ, मेरे जिस्म में ट्यूमर था और हाल ही में मेरी 2 ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरियां हुई हैं। आपके खानदान के बारे में आपने अपने शौहर से बात की? क्या वो इस सब कुछ पर हैरान थे कि आप और आपके वालिदैन किन हालात से गुजरे हैं? मेरा ख्याल है हाँ, लेकिन मेरे बच्चों ने कभी इस बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। शायद उन्हें पूछने में हिचकिचाहट इसलिए है क्योंकि ये बात इतनी तकलीफदेह है। 8 दिहाइयां गुजर जाने के बावजूद एटमी जंग का खौफ आज भी हमारे साथ मौजूद है। अखबारों की सुर्खियों में, टीवी शोज, फिल्मों और वीडियो गेम्स में। लेकिन एक ऐसा मुल्क है जहां ये डरावना ख्वाब हकीकत बन गया था। यहाँ हिरोशिमा में मुझे इन चंद लोगों से बात करने का मौका मिला है जिन्होंने हकीकत में एटम बम हमले का सामना किया है। आज की दुनिया में जहां एटमी जंग का खतरा कम नहीं बल्कि करीब तर महसूस होता है, हम उनसे क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है कि ये खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह है वो जगह जहां मैं रह रहा था जब बम गिराया गया।
ہیروشیما جاپان کی جنگی کوششوں کا اہم مرکز تھا۔ کیکو اس وقت 8 سال کی تھی، میکیو 13 سال کے اور کینجی 6 سال کے۔ یہ ایٹمی حملے سے بچ جانے والوں کی آخری نسل میں شامل ہیں۔ کیا یہ آپ اور آپ کے اہل خانہ تھے؟ مجھے یقین نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ میں ہوں۔ یہ شخص اب بھی ٹوکیو میں زندہ ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ اب نہیں رہے۔ پچھلی رات ایک وارننگ آئی تھی اور ہم کئی بار شیلٹر کی طرف دوڑے۔ اس رات کچھ نہیں ہوا، لیکن میرے والد نے کہا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا ہے کہ آج کچھ ہو سکتا ہے اور تمہیں آج اسکول نہیں جانا چاہیے۔ صبح 8 بجے کے فوراً بعد B-29 طیارے انولا گے کی آواز ہیروشیما کی فضاؤں میں سنی گئی۔ ہیروشیما پر بم گرانے کا فیصلہ صرف 1 گھنٹے پہلے کیا گیا تھا۔ اس کا ہدف تھا اوئی برج، جو شہر کے بالکل مرکز میں واقع ہے۔ ٹھیک 8:15 پر ایٹمی بم، جسے لٹل بوائے کہا جاتا تھا، گرا دیا گیا۔ میں سڑک پر اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ پھر میں نے وہ چمک محسوس کی، جو کچھ میں دیکھ رہی تھی وہ سب سفید ہو گیا۔ یہ دھماکے کی لہر، یہ 2 منزلہ اونچی لہر کونے سے میری طرف آئی۔ ایک لمحے میں ہی گھر زمیں بوس ہو گیا اور گرد و غبار نے ہر چیز کو مکمل تاریکی میں بدل دیا۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، یہ ناقابل یقین تھا۔ ہم حیرت زدہ رہ گئے۔ شہر کی تقریباً 1/4 آبادی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ ان میں سے بہت سے بچے اسکول جانے والے تھے۔ آپ صرف 13 سال کے تھے جب آپ اپنے گھر کے ملبے سے باہر نکلے، تو کیا آپ کو اندازہ ہوا کہ کیا ہو چکا ہے؟ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ مرد تھے یا عورت۔ ان کے چہرے اس قدر مسخ ہو چکے تھے، گرمی نے ان کے بالوں کو سکیڑ کر سیدھا کر دیا تھا۔ جب بچ جانے والے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ کیا ہوا، تو بظاہر صحت مند لوگ اچانک مرنے لگے۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ بمباری کے فوراً بعد لوگ جب کنگھی کرتے تو ان کے بال جھڑنے لگتے۔ بم سے بچ جانا صرف شروعات تھی۔ اس دھماکے نے تابکاری شعاعوں کی بہت بڑی مقدار خارج کی، جس سے لوگ اگلے دنوں اور ہفتوں میں شدید بیمار ہو گئے۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگتے تو آپ 4 یا 5 دن کے اندر مر جاتے۔ مجھے یاد ہے کہ ہر صبح جب میں جاگتا تو میں یوں اپنے بال کھینچتا، اور اگر بال جھڑ جاتے تو میں بہت پریشان ہو جاتا۔ جاپان اگلے 7 سال تک امریکہ کے قبضے میں رہا۔ امریکی حکام نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہونے والے اثرات کی خبروں پر سخت سینسرشپ عائد کی۔ اگرچہ امریکہ نے بمباری کے طبی اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا تھا، لیکن دنیا کو جسمانی صحت، ذہنی صحت اور تولیدی عمل پر پڑنے والے اثرات کو سمجھنے میں دہائیاں لگ گئی۔ ایٹمی حملوں کے بارے میں لا علمی آج بھی موجود ہے۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی حتمی ثبوت موجود نہیں کہ ان حملوں کے نتیجے میں کون سی بیماریاں لگ سکتی ہیں، لیکن بچ جانے والے افراد سمجھتے ہیں کہ ان میں کینسر کی بلند شرح ان بموں کا نتیجہ تھی۔ وہ لوگ بھی جو دھماکے کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، جیسے ساتوشی تاناکا۔ میں اب تک 6 کینسر کی سرجریوں سے گزر چکا ہوں اور بار بار ہسپتال آنا جانا رہا ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ساتوشی 6 اگست کو دھماکے کے وقت شہر میں نہیں تھا، لیکن بعد میں تابکاری شعاعوں کی زد میں آ گئے۔ وہ صرف 18 ماہ کے تھے جب ان کی ماں اپنے لاپتہ رشتہ داروں کی تلاش میں انہیں بھی اپنے ساتھ شہر لے آئیں۔
کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی صحت پر اثر ہوا ہے؟ میرے جیسے لوگوں کے لیے جنہیں بچپن میں کم سطح کی تابکاری کا سامنا ہوا، ایسا ڈیٹا موجود ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ 2024 میں ساتوشی اور کیکو ان بچ جانے والوں کے گروپ کا حصہ تھے جنہیں ایٹمی ہتھیاروں سے پاک دنیا کے لیے کی جانے والی کوششوں پر نوبیل پیس پرائز دیا گیا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا۔ آپ کو اپنی کہانی سنانے کا فیصلہ کیوں کرنا پڑا؟ جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا، میں نے کہا نہیں، میں خاموش نہیں رہ سکتا، مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے ہر حال میں اپنی کہانی سنانی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہتھیار کارآمد ہیں اور حقیقت میں جنگ کو روکتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ قومیں ایٹمی جنگ کے ممکنہ اثرات سے اتنی خوفزدہ ہوں گی کہ وہ کسی بھی جنگ سے گریز کریں گی۔ جوابی حملے کے تباہ کن خوف، جسے ڈیٹرنس کا نام دیا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے ہی جوہری ہتھیار آج بھی موجود ہیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس انسٹیٹیوٹ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 12,000 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں جو 9 ممالک کے پاس ہیں، اگرچہ اسرائیل نے کبھی ان کی موجودگی کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ لیکن یہ ہتھیار ہیروشیما اور ناگاساکی پر استعمال ہونے والے بموں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ سب خوفناک ہے جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے۔ ایک طرف اپنے تحفظ کے لیے ہتھیار رکھنے کی خواہش ہے تاکہ یہ سب آپ کے ساتھ نہ ہو، اور دوسری طرف وہ سب کچھ جو ہوا اور نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ کینجی اور ساتوشی ہیروشیما پیس پارک کے قریب ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ یہ یادگار ان لوگوں کی یاد میں بنائی گئی ہے جن کی لاشیں کبھی نہیں مل سکی۔ ساتوشی کی خالہ بھی ان میں شامل تھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ تباہی ہوئی تھی۔ ایسی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ متاثرین میں سے تقریباً نصف کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تقریباً 70,000 افراد ایسے تھے جنہیں کوئی لینے نہیں آیا۔ چلو دعا کرتے ہیں۔ باقی دنیا خوش نصیب ہے کیونکہ یہاں ہیروشیما اور ناگاساکی ہی وہ جگہیں ہیں جنہوں نے ایٹمی حملے کا سامنا کیا۔ اب تک ڈیٹرنس یعنی جوابی حملے کے خوف اور سمجھوتے نے ہمیں بچا رکھا ہے، لیکن جو لوگ اس تباہی سے زندہ بچے ان کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ سیاسی رہنما، جرنیل اور وہ لوگ جو ایٹمی ہتھیاروں کے فیصلے کرتے ہیں وہ ان کی بات نہیں سن رہے، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اسے محسوس نہیں کر رہے۔ وہ جوہری ہتھیاروں اور یہاں ہیروشیما میں جو کچھ ہوا اس کے درمیان تعلق نہیں جوڑ پا رہے، اور جب وہ آخری لوگ جو واقعی جانتے ہیں کہ ایک ایٹمی بم کیا ہوتا ہے، جب وہ سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم اپنے رہنماؤں کو کیسے سمجھائیں گے کہ جوہری ہتھیار کا بٹن دبانا دراصل کیا مطلب رکھتا ہے؟